Honorable Yusuf Raza Gilani, sir. जनाब चेयरमैन, ये आइटम नंबर 21 जो है, इस पे जो हाउस ने एक्सप्रेस करना है वोट ऑफ थैंक्स के लिए, लास्ट टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। आज मैं दोबारा बात करूंगा कि अभी बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट की पोजीशन के ऊपर। मैं उनको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ फेडरेशन, लाइक द अपर हाउस इज द सिंबल ऑफ फेडरेशन। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, और उससे हटकर उसको तमाम असेंबलियों ने वोट दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनका रोल है। और कई मर्तबा आपने खुद देखा कि जब चाहते हैं तो वो कोई रोक लेते हैं, नहीं चाहते तो नहीं रोकते, और उनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। मगर इट डिपेंड्स ऑन द पार्टी। जिस पार्टी का वो सदर होगा, अगर वो पार्टी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो फिर कौन रिस्पेक्ट करेगा? तो इसलिए जो पीटीआई के सदर हैं, जब सदर बन जाएं वो एक न्यूट्रल हो जाते हैं, वो एक कंट्रोवर्शियल नहीं रहते। तो इसलिए सदर जरदारी भी रहे, बाकी सदूर भी रहे, मगर उनकी पार्टी ने उनकी सपोर्ट की। अगर आपकी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो ये उसका कसूर ऑफिस का नहीं है, ये डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, द ऑफिस। और उनको एक और भी इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ कंप्लीट इम्यूनिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। सिर्फ ये हमारे सदर नहीं, पूरी दुनिया के सदूर, उनको इम्यूनिटी होती है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं फॉर लॉ, वो वाइंड अप कर दें, ताकि एजेंडे से 1 साल से चल रहा है। अब उसके बाद अब उसके ऊपर फिर एजेंडे पे आना और किसी का पीटीआई की तरफ से भी उसको वोट ऑफ थैंक्स ना देना, मैं समझता हूं कि वो डिस्ग्रेस ऑफ द ऑफिस है, और वो अपना मलबा ये किसी और पे ना फेंकें। अगर आपने उनकी बात करनी है तो आपने 1 साल में नहीं की बात, और आप उसकी कोई स्टॉक जब कोई बात कर रहा हो अबड़ो साहब, प्लीज आप प्लीज ना करें, प्लीज। थैंक यू जी। देखें प्लीज 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 प्लीज, मेरी अबड़ो साहब गुजारिश है कि आप क्रॉस टॉक ना करें, क्रॉस टॉक ना करें, प्लीज तशरीफ रखें। जी सर। प्लीज, आई थिंक ही शुड एड्रेस द चेयर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 1 साल से हर रोज ये आइटम आप प्लीज एड्रेस द चेयर 1 साल से रोज आ रहे हैं। अगर आपने वोट ऑफ थैंक्स अगर आपने वोट ऑफ थैंक्स देने हैं, अभी दे दें। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। हमारे इत्तेहादी भाइयों को पता नहीं चल रहा कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तक़बिल का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। देखिए, बहुत सारे मामलात हैं जो इसके जद में आ जाएंगे। कल आप ये कानून देंगे थानेदार के हाथ में, एसपी साहब के हाथ में, पुलिस के हाथ में। अगर आपने कोई जोर से भी नारा लगाया तो उसने कहा कि तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को और किसी को मारने की बात की जा रही थी। और हैरानगी की बात यह है चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा आपसे भी गिला करता हूं कि आज इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी? इसको पास करने का मतलब था? बिल्कुल नहीं।
آپ تھے نہیں جناب, آپ گئے ہوئے تھے کلات جب بزنس ایڈوائزری ہوئی تھی. اپنے ساتھی ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے ذرا پوچھ لیں, چھٹی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. شکر ہے کہ 10 محرم کو جو مجھ ہے پہ ذرا گلا کم کریں اپنے. سر یہ ہاؤس کا مسئلہ ہے, 2 دن جب چھٹیاں زیادہ ڈیز کاؤنٹ نہیں شکر ہوتے ہے تھے. کہ آپ نے 10 محرم کو نہیں بلایا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس بل کی مخالفت کرتی ہے, اور اگر کوئی بضد ہے کہ ہم نے اس کو پاس کرنا ہے تو ہم واک آؤٹ کریں گے. مسٹر چیئرمین, جب اس طرح کے بل آتے ہیں, یہ بڑی اسٹریٹجک بلز ہیں, تو ان کو کم از کم کمیٹی کو بھیجنا چاہیے سینٹ کی, اس لیے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی اپوزیشن تو ہے نہیں. سچی بات یہ ہے, نیشنل اسمبلی کی اپوزیشن اس وقت عملاً موجود نہیں ہے, اور وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پراپر وٹ کیا گیا وہاں پہ. اس لیے ہماری یہاں پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کو بھیجنا چاہیے. اس طرح کے ہیسٹ میں, ہیپ ہیزڑ انداز میں جب آپ لیجسلیشن کرتے ہیں اور اپنے قواعد و ضوابط کو رونتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہوتی. اب چند دن پہلے انہوں نے ایک بندرگاہ وہاں پہ دی ہے عرب ممالک کو, جو آپ کی ڈالر ارننگ ایک پروجیکٹ تھا. اس کو آپ نے اونے پونے داموں جو ہیں وہ گلف سٹیٹس کے حوالے کر دیا. اب آپ ایئرپورٹس بیچ رہے ہیں, اور یہ اس لیے کہ ہم یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اور یہ دنیا کا طریقہ ہے اب, اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ پریکٹس ہے. تو پوری دنیا کے اندر تو اور بھی بہت اچھے پریکٹس ہیں, کبھی ان اچھے پریکٹس کے لیے بھی کوئی لیجسلیشن کر لیں. آپ ایئرپورٹس بیچ رہے ہیں, آپ PIA بیچ رہے ہیں, آپ سول ایویشن بیچ رہے ہیں, آپ بندرگاہیں بیچ رہے ہیں, آپ نیشنل بینک بیچ رہے ہیں, آپ امریکہ کے اندر ہمارے جو اثاثے ہیں, جائیدادیں ہیں, وہ بیچ رہے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ, پارلیمنٹ کو انگوٹھا چھاپ, پارلیمنٹ کو سکرپٹڈ کارروائی کا مرکز, اور آپ نے ریڈنڈنٹ بنایا اس پارلیمنٹ کو. ہمیں یقین کریں, اس ہاؤس میں بیٹھے کسی بندے نے یہ بل پڑھا نہیں ہے. جب ہم نے پڑھا نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر کیسے ڈیبیٹ کریں, ہم اس میں کیسے اپنا ان پٹ دیں, ہم کو کیسے وٹ کریں. اس لیے یہ مذاق ہے اس پارلیمنٹ کے ساتھ, یہ مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ. اور آپ اپنے اسٹریٹجک ایسٹ صرف اس لیے کہ آپ کو IMF نے کہا ہے, IMF اس پارلیمنٹ سے سپریم ہے, IMF کی ڈکٹیشن کے اوپر اس پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو اتھارٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے. تو اس وقت آپ IMF کے لیے یہ قانون سازی کر رہے ہیں, اور قیمتی اثاثے اونے پونے بیچ رہے ہیں. اس کو ہم مسترد کرتے ہیں, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. جی سینیٹر ہمایوں مومن. شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, جیسے پہلے صدیقی صاحب نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ جس طریقے کے اس کے اندر اتنا مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ بل ہے کہ جو کہ بہت ساروں کی زندگی کو فرق پڑ سکتا ہے, لیکن جب میں اس بل میں سے گزر رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رانا ثناء اللہ, اس بل کا نام تو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے, لیکن ایکچولی وہ اس کو لکھنا چاہتے تھے ٹو پریونٹ پاکستان تحریک انصاف فرام ٹیکنگ پارٹ ان دا نیکسٹ الیکشنز. مجھے اس کے ایک ایک شک میں سے یہ بدبو آ رہی تھی کہ وہ یہ سارا کا سارا بل جو ہے نا, اٹ از اونلی ٹارگیٹنگ پاکستان تحریک انصاف. ہاں, اس کے اوپر جو لیبل ڈال رہے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں. میں آپ کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اتحادی JUI والے, ان کے اتحادی, یہ سارے مل کے اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بل کو پلیز آپ کمیٹی میں بھیجیں, اس کمیٹی میں سارے لوگ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں, کیونکہ سر اس کے بہت دور رج اس کے نتائج ہوں گے اور بڑے لوگوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. اگر ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ مارشل لا لگائیں یا پارشل لا لگائیں. ہم ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں ہیں, پھر لیٹ دا بل کم اینڈ ہم اس پہ ڈسکس ہی نہ کریں, ختم کریں. جب ان کے اتحادیوں کو نہیں پتا کب بل آ رہا ہے تو پھر باقیوں کو کیا پتا ہوگا سر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی آنریبل سینیٹر کامران مرتضیٰ پلیز. سر, ایک بات تو پہلے وہ قرآن شریف کے حوالے سے تھی, اس میں صرف اتنا کہ مشتاق صاحب کو آپ نے بلوایا ہے, یقیناً اچھی بات ہے, مگر تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلوائیے تاکہ اس میں سنجیدگی کا جو ہے وہ پتہ چلے کہ تمام پارلیمانی لیڈرز. ٹھیک ہے جی, اچھی سجیشن ہے, کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سر, جو بھی اس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں لیجسلیشن میں کم از کم اپنی اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے سر
جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. آج شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جو ہے نا اس کا نشانہ پتہ نہیں کون یہ بنیں گے, میں بنوں گا, کوئی اور بنے گا. مگر جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس آپ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے نا اس کو کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ لیجسلیشن کرنی ہے اور اس رفتار سے کرنی ہے اور اس طرح سے چھٹیوں میں کرنی ہے, تو پھر سر یہ کم از کم جو ہے نا, میں ایک اتحادی سینیٹر کے طور پہ, مجھے نہیں پتا کہ میری پارلیمانی پارٹی کا موقف کیا ہے, مگر میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں سر. کل یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا, کل یہ سب ہمارے لیے یہ تانا ہوگا کہ ہم نے بیٹھ کے اس ہاؤس میں آپ کی صدارت میں ہم نے اس طرح کی لیجسلیشن کی تھی, اس میں فلاں لوگ بھی موجود تھے, اتنے بڑے بڑے نام, باقی تو سارے چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے ہیں, مگر بڑے بڑے نام بھی تھے, اور اس میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو خدا کے واسطے ایسی لیجسلیشن نہ کریں جس سے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکلز جو ہے نا افینڈ ہو رہی ہوں, جس میں کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ لے سکیں, جس میں آپ کے اپنے اتحادیوں کو پتہ نہ ہو. آنریبل سینیٹر کودا بابر. بہت شکریہ سر. اس فورم پہ کھڑے ہو کے بہت گلے کیے, بہت شکایتیں کی, بہت کام کے بارے تو میں. آج آپ شکریہ کر رہے ہیں. تھینک یو. جی نہیں, آج جی گلا کرنے کا نہیں, پھر سے آج گلا شکریہ کرنے کے لیے میں نے کھڑا ہوں. میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے گوادر میں ماہی گیروں کو 2.5 لاکھ روپے عطا کیے, 82 کروڑ روپے وہ دیے ہیں گوادر میں. اور دوسرا میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں جو نائب وزیر اعظم ہیں چائنا کے, وہ آنے والے ہیں, ان کو بھی ویلکم کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے لوگوں کی طرف سے. اور سی پیک میں جو چیزیں بہت عرصے سے رکی ہوئی تھیں, امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب, ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, احسن اقبال صاحب جس طرح سے کام کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ وہ اور تیزی سے کام کریں گے. اور ابھی وقت ہمارے پاس اس حکومت کے لیے کم ہے, لیکن سی پیک کو چونکہ سب لوگ لے کر چلتے ہیں, تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ابھی جو وزیر اعظم آ رہے ہیں, ان کے نائب وزیر اعظم آ رہے ہیں, تو اس اور زیادہ بہتر کریں گے, اور گوادر میں جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کے متعلق بھی سوچیں گے. بہت بہت شکریہ سر. آنریبل سینیٹر کامل علی آغا. شکریہ جناب چیئرمین. میں یہاں پہ ایک تو ڈسکس ہوا مشتاق صاحب کے انیشیٹو پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے متعلق جو سویڈن کے اندر تواتر کے ساتھ ایک بیہودہ عمل جاری و ساری ہے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمانی لیڈرز کو بلوا کے اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. میری رائے یہ ہوگی جناب چیئرمین, اس کو ذرا مختصر کرنا ضروری ہے, کیونکہ OSI نے الحمدللہ اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اور جب وہ ٹیک اپ کر چکے ہیں تو 1 پوائنٹ ایجنڈا انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو ایک تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں, اور اس کے لیے ہم ایک ریزولوشن لے آئیں کل کے اجلاس کے اندر, تاکہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں. کیونکہ ہم کوئی لیجسلیشن, یہ انٹرنیشنل ڈیموکریٹک ایشو ہے, اس کے اوپر ہم اپنے ملک کے اندر اس قسم کی جو خدا نخواستہ جس کا کوئی احتمال نظر نہیں آتا کوئی حرکت ہو, تو اس کے متعلق تو لیجسلیشن کر سکتے ہیں, لیکن کسی دوسرے ملک کے متعلق ہم اس میں لیجسلیشن نہیں کر سکیں گے. اس لیے نہیں سر, انہوں نے پرپوز یہ کیا تھا کہ ہم OIC کے تھرو اپنے مسلمان ملکوں کو پرپوز کریں لیجسلیشن, یہ کہا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر فی الفور ایک مشترکہ یونینیمس ریزولوشن آئے, تاکہ ہم OIC کے ہاتھ مضبوط کریں. یہ میرا اندیہ یہ ہے, اگر اس کو جلدی کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. تاکہ انہوں نے آج یا کل میرے خیال میں 31 کو اجلاس رکھا ہوا ہے, تو وہ پھر بعد میں کرنے کا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو کل ہی اگر آپ کر لیں تو سر, اگر ابھی بنا سکتے ہیں بنائیں, میں ابھی پاس کرا دیتے ہیں. اس باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.